جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और व्लॉग के आगाज़ से पहले ही माज़रत कि मेरा गला काफ़ी ख़राब है और मैं बड़ी मुश्किल से बात कर रही हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन कमिटमेंट है उन ख़बरों की और दुरुस्त ख़बरों की और दुरुस्त तबसरे की अपनी तरफ से कि जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं। हो सकता है कभी आगे पीछे चीज़ें हो जाती हों, लेकिन नीयत यही होती है कि आपको दुरुस्त मालूमात जो है वो दी जाएं, बग़ैर किसी सनसनी के या बग़ैर किसी एक जैसे कि यूट्यूब के ऊपर एक होता है कि गलत टैगलाइंस और इस तरह की चीज़ें, तो हम ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहते। हम बिल्कुल आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड और जो है उसी की बुनियाद के ऊपर बात करेंगे। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च, दो अहम ख़बरें हैं। एक तो आर्मी चीफ़ की तैनाती का फ़ैसला बहुत जल्द किया जाने वाला है और इसका फ़ैसला कब मुतवक्के है ये हम आपको बताएंगे, और कौन कौन हो सकता है ये हम ज़रूर आपको आज के इसमें अब तक की जो इम्कानात हैं उसके ऊपर हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये फ़ैसला इतना बड़ा फ़ैसला है कि इसके इर्द गिर्द सारी पाकिस्तान की सियासत इस वक्त घूम रही है। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च हो या मरीम नवाज़ साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, शहबाज शरीफ साहब की पीडीएम की सियासत हो, वो सारी की सारी जो है लाइक इट और नॉट ये इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ आर्मी चीफ़ की तैनाती के ऊपर घूम रही है। दूसरी जानिब जो मामलात हैं इस वक्त लॉन्ग मार्च के, वो बहुत अहम हैं और लॉन्ग मार्च रीस्केड्यूल करना पड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उन्होंने रीशेड्यूल किया है। आज उन्होंने एक नया फार्मूला पेश कर दिया है, एक नया उन्होंने स्केड्यूल दे दिया है और अब नए स्केड्यूल के अतबार से जो आपका लॉन्ग मार्च है वो अगले 8-10 दिनों के अंदर जो है वो इस्लामाबाद पहुंचेगा। क्यों ये रीस्केड्यूल हुआ है इस पे भी बात करेंगे, और इसके साथ साथ के लॉन्ग मार्च की जो क्या लॉन्ग मार्च अपना कोई प्रेशर बना सका है, तो इसके ऊपर भी हम आज के इस वीलॉग के अंदर जो है वो बात करेंगे। नवाज़ शरीफ साहब ने कल एक बात की है, ट्वीट उन्होंने किया था और शहबाज शरीफ साहब को एड्रेस किया था कि आप बिल्कुल किसी तरह के मुज़ाकरात जो हैं वो ना करें। कल उन्होंने ये कहा था कि मुज़ाकरात नहीं होंगे। आज मशरूत मुज़ाकरात जो हैं वो राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिए हैं कि आप करेंगे। मशरूत उन्होंने यूँ किए हैं कि उन्होंने कहा है कि हम इस हवाले से जो है वो अगर आप कोई शर्त नहीं रखेंगे तो फिर हम आपके साथ बातचीत करते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कल क्यों कहा शहबाज शरीफ साहब को कि अब आपने इनके साथ कोई बातचीत नहीं करनी, ये 20,000 भी ले आए और ये भी कहा कि लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया है और अगर यहाँ पे 20,000 इस्लामाबाद में लोग इकट्ठे हो भी जाते हैं तो आपने अंडर प्रेशर नहीं होना। क्या कहीं से कोई यकीन दहानी या कोई ऐसी बातचीत हुई है जिसके बाद नवाज शरीफ साहब ने ये जो स्टेटमेंट है ये दिया है? तो हमारी इत्तलात कल भी यही थी और आज भी यही है कि पिंडी हो या इस्लामाबाद दोनों इस वक्त जो हैं वो किसी तरह के भी मुज़ाकरात से इनकारी हैं कि इमरान खान साहब को अभी इंगेज नहीं किया जाना, या आगे जाके भी अगर इंगेजमेंट होगी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत करेगी। इसीलिए राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि अपनी गलतियां माने और हमें हमारे बारे में जो बातें करते रहे माफ़ी मांगे उस पर और फिर उसके बाद बात करें। उन्होंने मशरूत इस हवाले से जो है वो बात की है। पिंडी से दरवाज़ा इमरान खान साहब के ऊपर ताहाल बंद है, कल खुल जाए कोई कुछ हम कह नहीं सकते, मगर अभी तक जो है वो पिंडी ने दरवाज़ा बंद कर दिया है। और बल्कि एक दो लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की भी बात हो रही थी, वो भी शायद अब मुलतवी हो गई हैं। अलबत्ता तहरीक इंसाफ के अपने जो इत्तेहादी हैं या अंदर के लोग हैं उनके साथ जो है वो बात चीत तो नहीं हो रही, बात और चीत तो नहीं हो रही, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर आ गया है अपनी पार्टी की तरफ से भी, पब्लिक की तरफ से भी, और ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है जो कि इमरान खान साहब ने डाल दी है हुकूमत के ऊपर कि इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई पीडीएम गवर्नमेंट उनकी कराना चाहती है। आपने कोई कसर छोड़ी तो नहीं है कि लड़ाई ना हो और अब आप पीडीएम पे डाल रहे हैं। उनकी अपनी पार्टी के अंदर ये बहुत प्रेशर है, पार्टी के अंदर जो है वो इस मामले के ऊपर बहुत लेदे है। लोग जो हैं वो इस पे ज़रूर बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने अपनी रेड लाइन क्रॉस की है, वो बहुत आगे निकल गए हैं, वापसी का कोई रास्ता मौजूद नहीं है और इस तरह से उनकी भी सियासत जो है वो बहुत सूरत हाल उनके लिए ख़राब होगी। इसलिए वो भी थोड़े से बैक फुट पे नज़र आते हैं और पार्टी के अंदर भी इसके ऊपर इस तरह मौजूद है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि रीस्केड्यूल क्यों किया गया, ये इसकी एक बड़ी रीज़न ये थी।
ایک تو یہ ہے کہ وہ جو تاثر عمران خان صاحب پیدا کرنا چاہتے تھے لاہور سے نکل کے، یا وہ جو پریشر ڈالنا چاہتے تھے، وہ پریشر ابھی تک ڈالنے میں وہ کامیاب اس طرح سے نہیں ہو سکے. ہو سکتا ہے ابھی گوجرانوالہ کا کراؤڈ تھا، وہ بھی کوئی جو ہم نے وہاں پہ پوچھا ہے یا ہمارا جو تجزیہ ہے اس کے اوپر کوئی 5-6 ہزار لوگ تھے. میں خیال ہے اتنا تو سبھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ہوگا. اور جو عمران خان صاحب اب آگے آئیں گے ان کو گجرات میں شاید اچھا ریسیپشن ملے گا، جو کہ چودھری مونس الہی صاحب نے جو ہے وہ سوچا ہوا ہے کہ وہ جائیں گے اور پرویز الہی صاحب وہاں نہیں آئیں گے، اور مونس جو ہیں وہ وہاں پہ ان کو ویلکم بھی کریں گے اور اچھا کراؤڈ بھی لے کے آئیں گے، جو کہ ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ وعدہ ہے. بہرحال کراؤڈ سے زیادہ وہ جو پریشر اور وہ جو ایک دباؤ ڈالنا چاہ رہے تھے وہ ابھی تک جو ہے وہ ناپید ہے. ہم نمبرز کے اوپر اگین ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی اتنے نمبرز کے اوپر جو ہے ہم بات نہیں کر رہے اس طرح سے، کیونکہ ابھی یہ لانگ مارچ جو ہے وہ چل رہا ہے. تو ایک بات تو یہ تھا کہ ان کا خیال تھا کہ لانگ مارچ جب شروع ہوگا، چھوٹتے ہی ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر انہوں نے بات کی، انہوں نے مختلف این آر اوز کی بات کی، انہوں نے نیوٹرلز کی بات کی، انہوں نے ایک مرتبہ پھر جو ہے ان کے اوپر الزام میر جعفر میر صادق کہا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ادارہ بہت سخت جو ہے وہ ناراض ہوا اور انہوں نے نہ انگیج کرنے کا ان کو جو ہے وہ ایک طرح سے فیصلہ کیا. دوسری جانب اب یہ جو رک کے آ رہے تھے یہ بھی اس وجہ سے بھی تھا کہ ایک تو نمبر مطلوبہ نہیں ملا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پریشر بڑھانا چاہ رہے ہیں. اگر اسلام آباد پہنچ جاتے اتوار کے دن یا جمعے کے دن، جو انہوں نے جمعے کا وعدہ کیا تھا، اور اب جمعے کے بعد اب یہ اگلے 8 دن پہ چلا گیا ہے، تو جب یہ اسلام آباد پہنچ جاتے تو ان کو بیٹھنا پڑتا، ان کو یہاں پہ دھرنا دینا پڑتا یا جلسہ کرنا پڑتا. جلسہ کرتے تو گھر چلے جاتے، اس کا تو کوئی ان کو کئی جلسے ہو چکے ہیں، کئی جلسے کیے جا چکے ہیں، تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا حکومت پہ بھی اور ریاست کے اوپر بھی. لیکن یہاں پہ بیٹھ جانا ان کا کہ جو تھا کیا وہ عمران خان صاحب افورڈ کر سکتے ہیں ابھی بھی، اور وہ آخری بات ہوتی. پھر بیٹھ جاتے تو پھر کیا کرتے؟ کوئی بات اگر کرتا نہیں، بات چیت نہیں کرتا، تو بات چیت کرنے کے لیے ان کو کوئی آسرا چاہیے تھا، وہ آسرا دستیاب ابھی تک نہیں ہو رہا. لہٰذا اس کو ڈیلے کرنے کی پالیسی جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ شروع کر دی ہے. اور لگتا ایسے ہی ہے کہ بائی دا ٹائم وہ اسلام آباد پہنچیں گے بہت سارے معاملات بھی طے ہو چکے ہوں گے، بہت ساری چیزیں ہو چکی ہوں گی، ان کا جو پریشر ہے وہ بھی حکومت دیکھ چکی ہوگی. اور اگر خون ریزی، فساد یا اس کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر پھر آخر میں آ کے جو ہے وہ آسرا کیا جائے گا، تو وہ بھی جو ادارے ہیں انہوں نے بہت واضح کر دیا ہے کہ آپ یہ تصور بھی نہ لائیں اس بات کو کہ آپ کو جو ہے وہ اس پہ چھوڑا جائے گا. تو ایک طرح سے ہر طرف سے بند گلی میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ آ گئے ہیں، اور اب ان سے بند گلی سے نکلنے کے لیے ان کو پیچھے ہٹنا ہے. پیچھے ہٹنے کے لیے ان کے پاس فیس سیونگ چاہیے. فیس سیونگ کیا ہوگی یہ ابھی تک موجود نہیں ہے، اور کل نواز شریف صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ فیس سیونگ آپ کو جو ہے نہ دی جائے، یعنی شہباز شریف صاحب سے یہ کہا ہے کہ ان کو فیس سیونگ نہ دی جائے. اب ہوگا کیا؟ عمران خان صاحب جو ہیں وہ راولپنڈی جا سکتے ہیں، وہ آرمی چیف کے خلاف بات کر سکتے ہیں، ان کے خلاف نیریٹو وہ مستقل بول رہے ہیں. کل انہوں نے کہا کہ چوکیدار میری تنخواہ کے اوپر، آپ ہماری تنخواہوں کے اوپر آ رہے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کتنا سخت نیریٹو بنا دیا ہے، اور اوپر سے ان کے نیریٹو کو اس طرح کی پذیرائی نہیں مل رہی جس طرح کی وہ پذیرائی چاہتے تھے. راولپنڈی اگر آ بھی گئے، ان کا رخ جو ہے وہ آرمی ہاؤس کی طرف بھی ہو گیا یا کسی اور طرف ہو گیا، تو ان کو پھر بھی وہ ان کے جو مطلوبہ مقاصد ہیں وہ نہیں مل پائیں گے. اور وہ یہ ہے کہ فوری الیکشنز کروائے جائیں. تو فوری الیکشنز کی کوئی چانس اس وقت امکانات جو ہے وہ موجود نہیں ہیں. دوسری جانب جو اہم فیصلہ ہے تعیناتی کا، اور عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ پریشر اسی لیے بڑھا رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے تعیناتی کو مؤخر کر دیا جائے، ملتوی کر دیا جائے، انہی کو توسیع دے دی جائے باجوہ صاحب کو، یا پھر یہ ہے کہ جو نیا چیف لگایا جائے ان کا پریشر ان کے اوپر ہو، اور وہ نیا چیف جو ہے ان کی مرضی سے یا ان کی ایما پہ یا ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ کیا جائے. جو ابھی حال ہی میں بات سنی بھی ہے کہ انہوں نے پیغام بھی بھیجا تھا کہ آپ اس کے اوپر ہم مل بیٹھ کے اس پہ بات کر لیتے ہیں، تو وہ بھی بات نہیں سنی گئی اور اس کے اوپر بھی عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہو سکا. تو اب ظاہر ہے کہ اب جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ چائنا کے دورے پہ گئے ہیں، وہ چائنا کے دورے سے آئیں گے، اور سمری جو ہے وہ جو ہماری اطلاع ہے کہ اگلے 1-1.5 ہفتے کے اندر جو ہے وہ سمری موو کر دی جائے گی. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ لیکن اس سے پہلے جو مشاورت پی ڈی ایم نے کرنی تھی، ہماری اطلاع ہے کہ وہ مشاورت بھی مکمل ہو چکی ہے. اور اسی طرح سے جو مشاورت آرمی نے انسٹیٹیوشن کے اپنے جو
لوگوں کے بیچ میں ایک یا آرمی چیف جو اس وقت ہیں آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہیں ان کے بیچ میں جو ہونی تھی وہ بھی ہو چکی ہے. ایک بات جو کہ ہم آپ کو بتا دیں گے اس میں سینئر موسٹ لوگوں کے بھی نام آ رہے تھے اور آ رہے ہیں. توقع یہی ہے کہ جو ٹاپ 3 لوگ ہیں ان میں سے ہی فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا, آرمی چیف کا بھی اور CJS کا بھی. اس سے زیادہ میں اس لیے نہیں بتا سکتی کہ یہ توقع ہے اور امکان ہے, امکان بدل بھی سکتا ہے, لہٰذا بہت کیئرفلی اس پہ بات کرنا ہوگی. دوسری جانب جو چین کا دورہ ہے شہباز شریف صاحب کا, یہ بھی کچھ نیگوسیشنز یا جسے کہنا چاہیے کچھ گارنٹیز کے اوپر ہوا ہے. یہ بہت ہی اہم دورہ ہے پاکستان کے لیے اور عمران خان صاحب نے اس کو دورے کو بھی سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ یہ پلان کیا تھا. ان کا جو لانگ مارچ تھا جو کہا جا رہا ہے اور لگ بھی ایسے رہا ہے, کیونکہ جب انسٹیبلٹی ہوتی ہے ملک کے اندر تو لوگ آپ کو پیسے نہیں دیتے اور پیسے نہیں دیتے تو آپ کی حکومتیں نہیں چل سکتی, اور پلان ظاہر ہے کہ اسی طرح ظاہر ہے اس میں تو نقصان تو پاکستان کا تھا. لیکن جو شہباز شریف صاحب کو یہاں سے یا چائنا کی طرف سے ایک ریزرویشنز جو کہ پہلے سے بھی رہی ہیں اور ابھی بھی ہیں کہ اگر آپ نے پروجیکٹس کو مکمل نہیں کرنا, کیونکہ پچھلے 4 سال ایک بھی سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مکمل نہیں ہو پایا, تو اگر آپ نے نہیں کرنا تو پھر ہم آپ کے ساتھ اپنے انگیجمنٹ کیوں کریں, ہم اتنے پیسے کیوں ضائع کریں وغیرہ. تو آپ یہ سوچ کے آئیں کہ آپ کے ملک نے یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ایک ایگریمنٹ اور ایک سینس آف جسے کہنا چاہیے ایک میرج آف کنوینئنس تھی. ریاست حکومت سب ایک صفحے پہ تھے کہ بھئی اب اگر ہمیں پیسے نہیں ملے تو ہم کولیپس کر جائیں گے, ہماری صورتحال اچھی نہیں ہے. عمران خان صاحب جس طرح چھوڑ کے گئے ڈیفالٹ ہونے والے تھے ہم یا جو بھی ہے, تو اس میں سے بھی ہم نکلنا ہے, ابھی نکل رہا ہے پاکستان. تو اب جو ہے چائنا کے دورے پہ یہ ساری باتیں ہوں گی. صرف چائنا کے نہیں, سعودی عرب میں بھی جا کے انہوں نے پوچھا, جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ جی بھئی آپ کی حکومت بچ جائے گی جو ہم آپ کے ساتھ بات کریں. اور اسی طرح سے یہاں پہ بھی, اور اس کے بعد UAE بھی یہی پوچھ رہی ہے اور قطر بھی یہی پوچھ رہا ہے. یعنی پوری دنیا آپ سے جو آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہے وہ یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ بچ پائیں گے یا ہم آپ کو پیسے دے دیں یا سرمایہ کاری کر دیں اور آپ جو ہے آپ کی حکومت ختم ہو جائے اور پھر اگلی حکومت آئے, اگلی حکومت کے اوپر اگر عمران خان صاحب کی ہے تو وہ کیا کریں گے. 4 سال کا کوئی ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے. تو ابھی بہت اہم منصوبے ہیں جن کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ بات ہوگی, اور یہ بہت امپورٹنٹ وزٹ ہے, پرائم منسٹر کا وزٹ ہے. اس کے اندر سی پیک کے $11.3 بلین سے زائد لاگت کے 2 بنیادی جو ڈھانچے ہیں ان کی منصوبے کی جو منظوری ہے اس کے امکانات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ منصوبہ ریلوے کا ہے $10 بلین کا, مین لائن 1 ML1 جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوگا. اسی طرح سے ML1 کے منصوبے کے تحت 1733 کلومیٹر طویل روٹ بحال کیا جائے گا. یہ بھی روٹ جو ہے یہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے, اور 482 انڈر پاسز ہیں, 53 فلائی اوورز ہیں, 123 جو ہیں وہ اسی طرح سے 130 اسٹیشنز بھی ہیں جو کہ بنائے جائیں گے. اور یہ جو ML1 ہے یہ ریلوے ٹریک ہے بائی دا وے, یہ کوٹری, حیدرآباد, روڑی, ملتان, لاہور, راولپنڈی اور پشاور تک جائے گا. تو پاکستان کو جو ہے وہ اس کے اوپر دوسرا جو بڑا منصوبہ ہے ML1 جو ہے یہ اس کا ہے یعنی روڈ کا منصوبہ ہے. اور جو آپ کا دوسرا بڑا منصوبہ ہے $1.3 بلین کراچی کا سرکولر روڈ ریلوے شامل ہے. یہ منصوبہ لاہور اورنج ٹرین کی طرح کا ہوگا جو کہ کراچی کے انفراسٹرکچر کو مضبوط بنائے گا. $6.30 کروڑ کا قرضہ جو کہ پاکستان کے پاس ہے اس کو رول اوور کرنے کا بھی امکان ہے, اور AIDB سے $50 کروڑ کا معاہدہ بھی ایجنڈے میں شامل ہے. اور کچھ نئے لونز ہیں جو کہ چائنا سے پاکستان جو ہے وہ سیکھ کر رہا ہے. تقریباً $3 بلین کا کہا جا رہا ہے کہ لون پاکستان مزید مانگے گا یا کہے گا. تو اب اگر ایسی صورت میں ایک پولیٹیکل سیٹ اپ جو ہے جس میں 9 جماعتیں شامل ہیں, اور چائنا کی آشیرواد اس معاملے پہ ہے کہ وہ پیسے دینا چاہتے ہیں پاکستان کو اور وہ لینا چاہتے ہیں, پاکستان کی ضرورت ہے, اگر وہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک سٹیبلٹی آئے گی, پاکستان کے لیے معیشت بہتر ہوگی. اور جو ہم نے پچھلے یہ جو پروجیکٹ تھا اور یہ جو بنایا تھا ہائیبریڈ رجیم, اس کا جو نقصان ہوا اور 40 سال ہم پیچھے چلے گئے, کم از کم یہ ہوگا کہ وہ 40 سال تو ہم پیچھے گئے ہیں لیکن چلیں 20 سال کا سفر اگر 1.5 سال میں 1 سال میں طے ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے پھر بھی بہتر ہوگا. تو اب یہ صورتحال ہے. دوسری طرف یہ ریئلائزیشن جو ہے تحریک انصاف میں وہ آ گئی ہے. فواد چوہدری صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا جی فیصلہ درست کیا جائے گا, یعنی نیا مطالبہ انہوں نے کر دیا کہ فیصلہ درست کیا جائے, یعنی جو ہو گیا ہو جائے,
اب جو ہے اگلا فیصلہ اس کو آپ درست کریں اور آپ اس طرح کریں کہ ہمیں جو ہے وہ ظاہر ہے ان سے مراد یہی ہے کہ اب یہ گورنمنٹ آ گئی اب الیکشن دے دیں اور ہم جو ہے انتخاب کر کے آ جائیں. تو پی ٹی آئی کے اندر جیسے میں پہلے بتا رہی تھی یہ ریئلائزیشن ہے کہ چیزیں جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بہت لڑائی لے لی ہے, محاذ رائی پہ آ گئے ہیں, آمنے سامنے کھڑے ہیں, اور یہ کوئی کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے. ایک غیر آئینی مطالبہ ہے عمران خان صاحب کا, آئینی ہوتا تو ظاہر ہے ان کے ساتھ انٹیلیجنشیا میڈیا لوگ کھڑے ہوتے, لیکن غیر آئینی مطالبہ وہ کر رہے ہیں کہ فوج سے بات کرنی ہے, فوج کو انوالو کرنا ہے, فوج تاریخ کے بات کرے. اور آج تو نے یہ بھی کہہ دیا کہ مارشل لاء لگاتے ہیں تو لگا دے, ڈراتے کیا ہے. تو خواہش ہے کہیں نہ کہیں ان کے کہ مارشل لاء لگ جائے. کیوں وہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ الیکشن ہوگا, اگر جب بھی ہوگا تو عمران خان صاحب اگر حکومت بنا سکیں گے تو بنا لیں گے, نہیں بنائیں گے تو بڑی تعداد میں پارلیمنٹ میں آئیں گے. وہ پارلیمانی سیاست پہ کیوں یقین نہیں کر رہے, یہ بہرحال ایک اہم بات ہے. اور آج تو انہوں نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا حوالہ جو ہے وہ بھی دیا ہے, جو کہ اچھا حوالہ نہیں ہے. اور عمران خان صاحب کو اس وطن جس نے ان کو پرائم منسٹر بنایا, جس نے ان کو اتنی کامیابیاں دیں, بطور کرکٹر بھی نام دیا, شناخت دی, وزیر اعظم کے طور پہ بھی, اور اب بھی لوگوں کے دلوں میں وہ بستے ہیں, ان کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے. تو یہ مناسب نہیں ہے اس طرح کی باتیں جو علیحدگی کے حوالے سے کر رہے ہیں. اس کی ریزنٹمنٹ ظاہر ہے کہ ان کی جماعت کے اندر بھی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں آپ یہ ریزنٹمنٹ جو ہے وہ آپ دیکھیں ان کے اتحادیوں کی طرف سے بھی اور ان کی جماعت کی طرف سے بھی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.